का सूरज तुलू हो गया है। ईरान, अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। हम तो ये चाह रहे थे कि एक मिसाकी जमहूरियत हो जाएगा। जब हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि पूरी दुनिया के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, सो आपस में कौम को कैसे डिवाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आखिरकार अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अमन मुआहदे की जो दस्तावेज़ है उस पर इत्तफाक राय हो गया है और ये जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पे 19 जून को जनेवा में दस्तखत होंगे और इसे मुआहदा इस्लामाबाद का नाम दिया जाएगा और इसका ऐलान भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया है। लेकिन जब से ये ऐलान सामने आया है तो हर तरफ ये सवाल किया जा रहा है कि क्या इस मुआहदे का पाकिस्तान के आम आदमी को भी कोई फ़ायदा होगा, कोई रिलीफ उसको भी मिलेगी। और ये हुकूमत जो इतनी बड़ी सफारती कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है, तो इस सफारती कामयाबी के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम होगी, सियासी इस्तेहकाम कायम होगा। तो इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब और शाहिद खटक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, और जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सिंध के वज़ीर बल्दियात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तो फैसल वाडा साहब, ये जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी एक सफारती कामयाबी मिली है, आपको लगता है कि इस पे वाकई अमल दरामद भी हो जाएगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, आप लोगों के तवज्जो से तो मैं बहुत पहले बता चुका था, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बताया, एक झंडा पाकिस्तान, एक कौम पाकिस्तानी, एक फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज और एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। ये अल्लाह ताला ने उससे काम कराना था जो हमने 75 साल में नहीं देखा। फ़ोन पे भी कॉलें उसने की, विजिट्स भी उसने किए, पहले भी जंग रोकी, बीच में भी जंग रोकी, इंडिया को भी मारा, तो खित्ते तक नहीं रहा, फिर वर्ल्ड ऑर्डर पे चला गया। वो वर्ल्ड ऑर्डर में ले जाकर उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया तौर पर अपने साथ वो अपने साथ पाकिस्तान को लेके चले। तो ये तो एक मार्का हमने मार लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 60 डेज़ हैं, अभी भी आसिम मुनीर साहब की ज़रूरत पड़ेगी। और याद रहे कि आसिम मुनीर साहब ही हैं जिन्होंने ये सारा एग्रीमेंट टाइप भी अपने लैपटॉप पर खुद ही किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि फ़ोन भी वही करते थे, बात भी वो करते थे, जंग रुकवाते भी थे, रॉकेट बरसाने को भी रुकवाते थे, विजिट्स भी करते थे, संभालते भी थे, समझाते भी थे, स्ट्रेटेजाइज भी करते थे और एग्रीमेंट को इन प्लेस ड्राफ्टिंग भी खुद ही अपने हाथ से करते थे। लेकिन अनाउंसमेंट तो शहबाज शरीफ साहब ने किया है, तो कुछ किरदार उनका भी है। देखिए मीर साहब, मैं आसिम मुनीर साहब तो अल्लाह ने उनको बड़ी पोजीशन दी हुई है, मैं उनके बारे में तो बात नहीं करता। मैं अपना आपको बताता हूँ इस जवाब के अंदर कि जब मैं अपने घर से निकलता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, तो मेरी मर्ज़ी होती है कि मैं किस ड्राइवर को कहूँ कि आज मेरे साथ कौन सी सिक्योरिटी और ड्राइवर मेरे साथ ड्यूटी पे होंगे, गपलू होगा, बबलू होगा, जो भी होगा। तो अब वो अपना क्रेडिट किसी का शेयर कर लें, किसी को बुला लें, तस्वीर खिंचवा लें, किसी को खड़ा कर लें अपने साथ। देखिए आसिम मुनीर साहब ने क्यों किया, वो मेरिट पे आदमी है, इंडिया को मारा, नैबज़दा नहीं है, मफरूर नहीं है, इश्तिहारी नहीं है, भगोड़ा नहीं है, करप्शन के चार्जेस नहीं है, नैबज़दा नहीं है, औलाद उसकी किसी पोजीशन पे नहीं है, कल का ठग आज का साहूकार कल का ठग नहीं है, मेरिट पे आया है, नीचे से उठा है, टाइम के साथ ऊपर आया है। तो एक साफ सुथरा आदमी, फोकस्ड, वेल प्लान्ड आदमी और डेयरिंग आदमी ऐसे ही काम करता है। यही मुल्क को उठा के लेके गया। यही अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया कि ये पाकिस्तान के झंडे को और पाकिस्तान को आसमान पे उठा रहे। तकलीफ क्या है फिर? अब आप चाहते ही हैं कि मैं एक क्रेडिट में अपनी तस्वीर भी डाल दूं, तो मैं डाल देता हूं, आप भी डाल देता हूं। मसला क्या है? नहीं, मैं सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अनाउंसमेंट जो है वो आज कौमी असम्बली में भी शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। ईरान, अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। इस जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। तो दूसरे अल्फाज में फैसल वाडा साहब के मौक़िफ़ में और शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ शाहिद खटक साहब कि आप की पार्टी के जो लीडर हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो कह रहे थे जी कि बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में सुलह करवा दी, तो अब पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस तरह का
کوئی ہمیں مثال قائم کرنی چاہیے. تو کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے, کیونکہ آپ نے تو کل ڈیالہ جیل کے سامنے پھر ایک احتجاج کی کال دے دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, عمران خان صاحب ان کا شروع سے ایک ہی موقف رہا ہے جنگوں کے حوالے سے کہ وہ ہمیشہ سے جنگوں کے خلاف رہے. کوئی بھی کنفلکٹ ہوا, عمران خان صاحب کا موقف بڑا واضح تھا کہ ہم نے امن کے ساتھ جانا ہے, جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی امریکہ 9/11 کے بعد جو انہوں نے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر, اس وقت بھی آپ ہی کی شو میں اگر کوئی لیڈر بیٹھ کے چیخ رہا ہوتا تھا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, آپ مذاکرات کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے ایشوز کو حل کریں. تو اس سے پہلے جب ایران اور ان سب کا جب مسئلہ ہوا, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اس وقت انہوں نے بہترین انداز میں اپنی کوشش کی کہ کنفلکٹ نہ ہو, جنگ نہ ہو. اور ابھی بھی جو جنگ رکی ہے, دیکھیے خطے میں امن ہوگا, اس سے پورے خطوں کو فائدہ ہوگا. ابھی جو تیل کی پرائسز اوپر گئی ہیں تو سب کے لیے گئی ہیں. دیکھیے امن آئے گا, یہاں پہ جنگ نہیں ہوگی, چونکہ ایران کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک پوزیشن دی ہے سمندری, تو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے. لیکن اس پوری جنگ میں ایران اور ان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس دلیری کے ساتھ, جس بہادری کے ساتھ انہوں نے ایز اے نیشن سٹینڈ لیا اپنی خودداری کے لیے, نہ وہ جھکے, نہ وہ بکے, نہ وہ ڈرے, تو وہ تو خراج تحسین کے مستحق ہے. اور انہوں نے پوری اسلامک دنیا کے لیے ایک مثال قائم کیا کہ اگر آپ سٹینڈ لیں گے ان سپر پاورز کے خلاف, سو کالڈ سپر پاورز کے خلاف, سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے, اور آپ کا توکل ہو ان کے اوپر, تو آپ لڑ بھی سکتے ہیں, آپ جیت بھی سکتے ہیں. اور وہی ایک خودداری کا سٹینڈ عمران خان صاحب نے بھی لیا تھا ان لوگوں کے خلاف, ان کو تو قید حق میں ڈال دیا ہے. ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے یا جو ایگریمنٹ ہوگا, اس میں جو فلسطین کی پوزیشن ہے, کیونکہ دیکھیں جنگ شروع تو فلسطین سے ہوئی تھی, ایران یا اسرائیل کی جو جنگ تھی فلسطین سے وہ شروع ہوئی, اس میں پھر امریکہ کودا, کیونکہ جنگ ایران اور اسرائیل کی تھی, امریکہ کی نہیں تھی, لیکن امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا. تو اب فلسطین کہاں سٹینڈ کرتا ہے, فلسطین کا کیا مستقبل ہوگا, اس کے بعد پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ فلسطین کا اگر اس میں کوئی بہتر حل نکلتا ہے. دیکھیں سیاست کے لیے, تنقید کے لیے ہمارے پاس ہزاروں چیزیں ہیں, لیکن فلسطینیوں کی زندگیوں کے اوپر یا ایرانیوں کی شہادت کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے. تو اگر اس کے لیے کوئی بھی بہتر چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور سپورٹ کرنا بھی چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے 2 OIC کے اجلاس اس لیے کرائے کہ جتنے یا جو 53 ممالک اسلامک کے وہ ایک مٹھی بنے, وہ ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ لیں, وہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں. تو یہ تو عمران خان صاحب کے موقف کی جیت ہوئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے, اس کو میں کامیابی سمجھوں گا. اور رہی بات ہمارے انٹرنل ایشوز کے, تو اگر ہم اتنی بڑی ثالثی کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر ہم پولیٹیکل استحکام نہیں لائیں گے, پاکستان ادھر کا ادھر ہی رہے گا. اور ایک چیز, ابھی تو جنگ بند ہو گئی میر صاحب, جنگ تو بند ہو گئی ہے نا پورے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں 87 روپے فی بیرل پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, اور آج پاکستان میں وہی ریٹ جو جنگ کے آغاز سے شروع ہوئے تھے, اور ریٹ آج ادھر ہی. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب, اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی پاکستان کو سفارتی کامیابی ملی ہے, تو اس کے بعد پاکستان کے عوام کو کوئی بڑی ریلیف کیا مل سکتی ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہونی چاہیے, یا اور بھی کوئی ریلیف آپ کے ذہن میں ہے, کوئی تجویز پیش کریں گے آپ حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں الحمدللہ یہ پورے پاکستان کی جیت ہے, اور سارے پاکستانیوں کو عزت ملی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا اہم رول رہا اس میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اسحاق ڈار, سب لوگ اس میں, اور محسن نقوی صاحب آپ نے دیکھا سب کی کاوشیں تھیں, اور پورے پاکستان کی کاوشیں. سب کو مبارک ہو اس بات پر, اس جیت پہ, اس عزت پہ, ہم سب کو. اب رہ گئی بات کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا عام آدمی کو, تو یقیناً ہوگا کہ جو ٹرمز ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں اس معاہدے کی, اور جس سے سینکشنز ہٹیں گی ایران پہ, تو سب سے پہلے تو ہمارا جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا, منصوبہ تھا, جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے شروع کرایا تھا,
اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے. وہ کمپلیٹ ہوگا تو پورے ملک کو گیس کی اس میں بہت زیادہ سہولت ملے گی. اور پھر اور بھی دیگر چیزیں بھی ہیں, ہم وہاں سے آئل بھی لے سکتے ہیں کم قیمت پہ, تو اس کی جو امپیکٹ ہے وہ ظاہر ہے عام لوگوں پر ہوگا. تو اچھی سمت جا رہے ہیں, اور میں سب کو اس بات پہ مبارکباد ہی دوں گا کہ یہ سارے پاکستانیوں کی جیت ہے اور عزت ہے. جی واڈا صاحب, اب بجٹ بھی اناؤنس ہو گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ملی ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرے اور پاکستان کے عام لوگوں کو بھی کوئی ریلیف دے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائس ہے وہ تو بہت نیچے چلی گئی ہے, تو یہ پاکستان میں بھی تو کوئی ریلیف ملنی چاہیے نا لوگوں کو. دیکھیں میر صاحب, آپ پھر اسی سوال پہ آتے ہیں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ, آپ پاکستان کو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ 4 صوبے ہیں. تو جب آپ اپنی انٹرسٹ کی جنگ میں لڑ رہے ہوں گے, آپ کی انٹرسٹ, عوام تو ہے ہی نہیں نا, عوام تو اس پاکستان کی ایشو ہی نہیں, پاکستان کے حکمرانوں کا کب ایشو ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے جی, پاکستان کے 4 صوبے ہیں. ایک سی ایم جو ہے وہ پی ایم بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری صوبے کا جو سی ایم ہے وہ دوسرے ٹکٹ پہ, دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے صوبے کا پرانا سی ایم نئے سی ایم کو نکالنے کے چکر میں, اور ایک سی ایم جو بہت عرصے سے چل رہا ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک اور بندہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان سب کی کرپشن کی داستانیں, اسکینڈلز آنے, ذاتی ویڈیوز کی اسکینڈلز آنے, سب کی فورینزک کے, کس میں سے, جس کو پتہ ہے, جس کے لیے بات کرو سب کو سمجھ آ رہی ہے, ذاتی اسکینڈلز بھی آنے اور کرپشن کے اسکینڈل بھی آنے, اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تگڑی لابی کا حصہ ہیں, وہ تگڑی لابی بھی نہ ماری جائے. اور یہ صرف اسکینڈل پاکستان کی حد تک نہیں ہے میر صاحب, یہ لکھ لیجیے گا تاریخ حال, انٹرنیشنل اسکینڈلز بھی آنے ہیں انٹرنیشنل اعتبار کے. لیکن پاکستان میں یہ جو گچ پچ ہے نا, یہ نیب زدہ, ایف آئی اے زدہ, مفرور, اشتہاری, نیب زدہ, چور, چکے, ٹھگ, ساہوکار, آج پھر ٹھگ, پھر ساہوکار, اولادیں چوری کر رہی ہیں, کسی سی ایم کی ناک کے نیچے کوئی عورت اربپتی بن گئی ہے, کسی حکومتی آدمی کا بیٹا دبا کے چوری کر رہا ہے, وہ دوسرے ملک نہیں جا سکتا. اندھے تھوڑی ہیں لوگ, پاگل تھوڑی ہے کوئی لوگ, ٹھیک ہے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اب ہم صرف چپ اس لیے تھے یا چپ ہیں یا چپ رہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کس حد تک لے جائے گا ہمیں, پاکستان کو اونچائی کی بلندی لے جا رہا ہے. اب اس سے آپ کہیں کہ میرے مسئلہ بھی ٹھیک کر دے, کافی کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دے, آپ کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دے, ان کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دے. وہ ایک آدمی ہے فیلڈ مارشل, وہ پاکستان کو اس بور سے نکال کے لے گیا جدھر ہم تک 75 سال, یہی 75 سال سے ہم شکلیں دیکھ رہے ہیں نا, یہی شکلیں دیکھ رہے ہیں ہم. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی 75 سال کی ڈیموکریسی نے, ڈیموکریسی مافیا کا نام ہے. آج بھی میں نے ایک اسکینڈل کیا ہے, یہ پورے ایف بی آئی بھی ڈاکیومنٹ نہیں بنا سکتی, اس میں کارٹیل کو, مافیا کو, 4 آدمیوں کو مل کے, یہ آپ بات کریں جو فائنانس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں جو آج آپ نے جی سر. اب اس کے اندر آپ مجھے بتائیں نا کہ صرف ایک پورے پاکستان میں کسی غریب آدمی, 1 لاکھ آدمی کی فکر کسی کو نہیں ہے. صرف 4 بڑی کمپنیوں کو مافیا بنانا ہے اور باقی سب بے روزگار کر دینا, سڑک پہ لے آنا. کس نے کیا ہے, اور اس میں مزیدار چیز کیا ہے, آپ نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں نام بھی تو لیا نا. میں کوئی ڈرتا کسی کے باپ سے تھوڑی ہے, میں تو باقی چیزوں کا بھی نام اس لیے نا کہ آج اتنا بڑا دن ہے سیلیبریشن کا, اس لیے نام ہے, کسی کے باپ سے تھوڑی ڈرتا ہوں. میں کوئی نیب سے تھوڑی آیا ہوں, میرا باپ کوئی مفروری میں تھوڑی تھا, میرے باپ نے کوئی باہر جائیدادیں تھوڑی بنائی تھی. ہم سیاست سے پہلے جب آئے تھے تو ہمارے پاس جو طبقہ تھا وہ ڈکلیئرڈ ہے, آج بھی ہے, اور ہماری تو اولاد بھی نہیں. لیکن یہ جو فائل ہے اس میں جو آج آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں جو گفتگو کی ہے وہ تو حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے. سر میری بات سنیں, ایف بی آر نوٹس لکھ رہا ہے, یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹری لکھ رہی ہے یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. کامرس لکھ لی ہے آپ کی ڈومین نہیں ہے. انڈسٹریز اور اس کا ای ڈی بی کا ڈپارٹمنٹ جس کا سیف انجم سیکرٹری ہے, اور ایک خدا علی کر کے نام بندہ ہے, اور ایک عارف عاصم نام کا بندہ ہے, یہ 3 آدمیوں نے پوری گورنمنٹ کو سائڈ میں لگا دیا ہے. کابینہ نے بھی اپروول دے دی, ایکٹ پاس نہیں ہوا, پالیسی لگ گئی ہے, چھپ گئی ہے. اچھا پھر ان کی ڈومین بھی نہیں ہے, یعنی کہ حامد میر جیو کا پروگرام جوڑ کے اے آر وائی کا پروگرام کرنا شروع کر دیں, یہاں بورڈ لگا کے. یہ آپ کا کام نہیں بھائی, آپ جیو کے ہیں, جیو کے اینکر بن کے رہیں, جیو کا کیپٹل ٹاک چلائیں ایک دوسرے. اور میرے کاغذات کوئی نہیں اس میں, خدا نہ خواستہ. یہ سارے کاغذات گورنمنٹ کی, اہل گورنمنٹ, میں تو نالائق ہوں, لائک گورنمنٹ کی ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. وزیر ہیں اس کے اختر, ہارون اختر صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, کاروباری آدمی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی بے بس ہیں. یا تو انٹرسٹ کی گیم ہے,
یا کرپشن کی گیم ہے, یا مینٹلی پاگل ہیں, یا انکمپیٹنٹ ہیں, یا جاہل ہیں, یا انگوٹھا چھاپ ہے, یا کوئی پڑھتا نہیں. تو میں نے اردو میں بھی تشریح کی ہے اس کی. ایک منٹ سر, نہیں اردو میں بھی تشریح کی ہے اس کی, پنجابی میں بھی کرا رہا ہوں. پھر بھی اگر کوئی پڑھ نہ سکے تو کیسٹ سی ڈی بنا کے دوں گا تاکہ سن لیں. کیونکہ پچھلی بار بھی میں نے کیا تھا تو لوگوں نے الزام لگا دیا بھائی جو میرا کوئی اپنا کام تھا, کوئی میرا کوئی اپنا انٹرسٹ لگاتے ہیں. یہ تو آپ تحریک انصاف کے موقف کی تائید کریں نا کہ اس حکومت میں بڑی نااہلی ہے اور بڑی کرپشن ہے. سر میں تو تحریک انصاف نے جب غلط چیز ہی کی تو میں نے تحریک انصاف کے لیے بات کی. میں کسی کے باپ. اچھا, وہ آپ نے 4 سی ایمز کی بات کی ہے تو اس میں ایک سی ایم کے بارے میں مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ پرانا سی ایم جو ہے وہ نئے سی ایم کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اشارہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف ہے. کیا واقعی وہاں کوئی چکر چل رہا ہے؟ میر صاحب, ان سب حکمرانوں کو کس نے مسلط کیا ہے؟ ان کو فارم 47 کے ذریعے کون لے کے آیا ہے؟ یہ مریم نواز, اس کو چیف منسٹر کس نے بنایا؟ یہ 4تھی نمبر کی ہاری ہوئی تھی. اسی طرح بلوچستان میں آپ کو نہیں پتا کہ سی ایم کس نے لایا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا. تو آپ کے سی ایم کو کون لے کے آیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا ایک واحد اس وقت سی ایم ہے جو الیکٹڈ ہے, اچھا, جو جیت کے آیا ہے. اچھا ہے برا ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف, اس کو کس نے مسلط کیا 18 سیٹوں کے اوپر؟ نہیں, لیکن وہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے سی ایم کو کون سا پرانا سی ایم نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہمارے سی ایم کو صرف اور صرف ایک لیڈر نکال سکتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے, باقی کوئی نہیں نکال سکتا. یہ آپ مجھ سے لکھ کے لیتے ہیں, آپ کو میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں, آپ میرا یہ کلپ بھی نکال سکتے ہیں اور یہ کبھی بھی آپ چلا سکتے ہیں اگر میں غلط ثابت ہوا. دیکھیے, تحریک انصاف میں ہمارا ایک کلچر ہے ودن پارٹی کہ ہم شاید باقی پارٹیوں کی نسبت ہم تھوڑا سا اوپنلی گفتگو کرتے ہیں, ہم چیزیں لے کے آتے ہیں پبلکلی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو کراس کریں گے. عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا علی امین گنڈاپور, ساری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے سہیل خان افریدی, تب تک چیف منسٹر ہے سہیل خان افریدی جب تک عمران خان صاحب کو ان کا اعتماد حاصل ہے. کوئی بھی اس کو نہیں نکال سکتا, کسی کا باپ بھی اس کو نہیں نکال سکتا. کیوں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں سکہ صرف عمران خان کا چلتا ہے. اچھا, ناصر حسین شاہ صاحب, یہ جو فیصل واڈا صاحب نے گفتگو کی ہے, انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا, لیکن اس میں وہ کرپشن کی بھی بات کر رہے ہیں, نااہلی کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ثبوت بھی موجود ہیں, ذاتی اسکینڈل بھی آئیں گے, ویڈیوز آئیں گی, وہ کہہ رہے ہیں ذاتی اسکینڈل بھی آئیں گے, ویڈیوز بھی آئیں گی, فورینزک کے ساتھ کافی کچھ وہ دعوے کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی آئیں گی. اچھا, انٹرنیشنلی بھی ہیں, وہ انٹرنیشنل لوگوں کی ہے. تو آپ اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے کہ کیا آپ کے صوبے کے چیف منسٹر کو بھی رگڑا لگا دیا انہوں نے؟ ویسے دیکھیں, ایک تو جو بھی اگر کہیں پہ اس طرح کی ایشوز ہیں کرپشن کے, دیگر چیزوں پہ, تو ان کو ضرور سامنے بھی آئیں اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے جو بھی اس میں ملوث ہو. اور رہا جو بات ہوئی کہ جی سی ایم کی چینج کی یا اس کی, تو الحمدللہ ہمارے سی ایم صاحب 2029 تک مراد علی شاہ صاحب ہی رہیں گے. اور پھر میرے شاہد بھائی نے بات کی کہ جو فارم 45 اور 47 کے, تو اللہ کی مہربانی سے ہمارا سی ایم سندھ کا جو ہے وہ 45 کا ہی ہے, اور بلکہ جو 70% سے زیادہ نشستیں ہیں ان پر تو کوئی کلیم ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا, کیونکہ وہ اس میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے ہیں. شہروں میں کچھ جگہ پہ ان کے کیسز یا کلیم ضرور ہے, لیکن جو ہماری 70% سے زیادہ کی جو نشستیں ہیں اس پہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کو کویسچن ایبل کیا جائے. تو ہمارے یہاں الحمدللہ اکثریت سے اور لوگوں کے ووٹوں سے ہی سی ایم جو ہیں وہ بنے ہیں, اور انشاءاللہ وہ آگے بھی رہیں گے. باقی جو ایشوز ہوں, اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے. اس کا کوئی جواب دیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 45 ہمارے سندھ میں ہمارے 45 ایم پی ایس جو جیتے ہوئے تھے ان کے رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں. ان 45 ایم پی ایس میں آپ ریزرو کی مخصوص نشست سے ڈال لیں, وہاں سندھ میں تحریک انصاف کی حکومت بن رہی تھی. بلوچستان میں ہمارے 12 نیشنل اسمبلی کے رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں. آپ جا کے سروے کر لیں. اچھا, اس کا ذرا جواب لے لیں. جی ناصر حسین شاہ صاحب, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں, میں تو شاہد صاحب میرے بڑے محترم ہیں, میں تو ایک ایک سیٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں پہلے بھی کہا ہے, کراچی شہر اور حیدرآباد شہر کو چھوڑ کے جس پر ان کے اعتراضات ضرور ہیں کچھ سیٹوں پہ, اور جو حیدرآباد رورل سے لے کے کشمور تک
یا پنجاب کی سرحد تک، بلوچستان کی سرحد تک، کوئی کسی ایک سیٹ پہ بھی اگر پی ٹی آئی کے سپورٹڈ لوگوں کا کلیم ہو، کیونکہ وہاں پہ تو آئی یہ تیسرے چوتھے نمبر پہ جو 70% سے زائد سیٹیں بنتی ہیں، تو یہ ان کا کہاں سے آ جاتا چیف منسٹر؟ کراچی اور حیدرآباد کی ان سے گنوا لے کہ وہ کتنی سیٹیں ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کراچی اور حیدرآباد کی سیٹوں تو کی وہ بات کیا ہے۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو میں نے کہا نا ان کا کلیم ہے، لیکن وہ جو کلیم ہے اس سے کوئی سندھ کی گورنمنٹ نہیں بنتی، وہ تو کوئی 35-37% 6% بنتا ہے۔ اگر تمام سیٹیں بھی بقول ان کو دے دی جائیں، جو ناممکن ہے، ان کی اتنی سیٹیں وہاں نہیں تھیں، ان کا کلیم ہی نہیں ہے، لیکن جو 70% سے زائد دیگر ایریا ہے وہاں پہ تو یہ آئی تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں، اور کسی ایک سیٹ پہ بھی ان کا کلیم نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا فیصل واڈا صاحب، آپ کے ایک دوست ہیں، محترم دوست مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی آج کل کافی ناراض سے لگ رہے ہیں، سنیں جی انہوں نے آج کیا کہا ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ۔ تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ دیکھیں میر صاحب مجھے 2 منٹ دیجیے گا۔ دیکھیں مولانا صاحب کا بہت احترام ہے، بہت عزت ہے، اور میں ان کا واحد ایک دوست ہوں یا چھوٹا بھائی ہوں جنہوں نے وقت پہ ان سے دوستی نہیں کی اور منافقت نہیں کی۔ اس کے بعد بھی جب بھی بات ہوئی اور میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ان کی ٹھیک چیزوں کے اوپر، اور آج بھی کھڑا ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر، میں آپ کے پاس ایک بڑی چیز پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی مجھے آئندہ سیاسی منظر میں آگے، کل پرسوں نہیں، مہینوں میں، یا تو سب ایک کنٹینر پہ نظر آ رہے ہیں یا سب ایک کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اس جملے کو یہیں باندھ لیں، ٹھیک ہے سر۔ دوسری چیز ہے کہ دیکھیں میر صاحب، ناصر شاہ صاحب بڑے اچھے آدمی، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، سلجھی بات کرتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے سر؟ پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ کو 4 سی ایمز کا بتا دیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، سب نے اپنے سی ایم کو خود ہی نام سے ڈیفینڈ کر دیا، سبھی کے دل میں کہیں گڑبڑ تھی، ٹھیک ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے انشاءاللہ 29 رہے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا نامنیٹ ہے، لیکن خٹک میرا پرانا کولیگ بھی ہے، بھائی بھی ہے، ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ لیکن سر میرا کوشچن کیا آپ کو نہیں پتا آج یہاں بیٹھ کر کہ کون سے سی ایم کے نیچے کون سی خاتون یہاں ڈاکہ ڈال رہی ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا بھائی۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کون سا حکمران ہے جس کا بیٹا بیرون ملک ایک جگہ نہیں جا سکتا، وہ ڈاکے نہیں ڈال رہا؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ خٹک میرا بھائی ہے، سے پوچھیں کہ سی ایم کے رہن سہن کے اندر کیا کچھ آ گیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ان کے سی ایم کے رہن سہن میں تبدیلی آ گئی ہے؟ نہیں سر، میں تو ابھی سر مجھے آپ پورا ایک شو میں ساری چیزیں پوچھا کریں۔ دیکھیں سر آپ سنیں، اب جو میں نے آپ سے کہا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا بھی یہ سال ہے اور لوکل سٹینڈرڈز کا بھی سال، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ سب ابھریں گے سامنے تو سامنے جب تب پتہ چلے گا نا کہ آپ کتنے سنسیئر اور سنسیئر۔ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں اور الیکشن ہار گئے، مطلب میدان آپ کا خالی، گلگت بلتستان کا الیکشن میدان خالی، نہ گدا، نہ گھوڑا، نہ لگام، نہ سگنل، نہ کانٹے، کارپیٹ، ریڈ لائٹیں، سرچ لائٹ، اس کے بعد بھی آپ آخری نمبر پہ آئے۔ میرا قصور ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے سوال کریں گے۔ یہ جو فائل جو ایف بی آئی نہیں بنا سکتی، اس کو کوئی آج ڈیفینڈ نہیں کر سکا۔ کل کہہ رہے سارے میر صاحب، میں آپ کے پروگرام میں کہوں کہ پروپوگیٹ کرنے والے آپ کے آتے ہیں اور میں اس شو پہ ہوتا نہیں ہوں، میری گزارش ہے جو مجھے گالیاں دینی ہے آئی ڈونٹ کیئر، بٹ آپ پوری کابینہ کو میرے ساتھ بٹھا لیں، اس کے اندر پوری کابینہ، متعلقہ وزیروں کو بٹھا لیں، مجھے غلط ثابت کر کے دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں غلط ثابت ہوا میں سیاست چھوڑ دوں گا، ورنہ ایٹ لیسٹ وہ ان کو اپنی منسٹریوں سے ان سیکرٹریوں کو سیک کریں، کیونکہ میں تو ہتھ کڑیوں تک جاؤں گا اس کے ساتھ، میں نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ تو میں ایک بریک ہی لے لیتا ہوں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ یہ جو بجٹ آیا ہے، اس بجٹ پہ بہت سی جماعتوں کے تحفظات ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی تحفظات ہیں، اور جماعت اسلامی نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سنیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا کہا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں یا بجٹ کی منظوری ہو یا ترمیمات ہوں، اس میں پی ڈی ایم اور اس کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم یہ سب نورہ کشتی کے زمرے میں آتی ہیں۔ عوام کے حالات نہیں بدل رہے، لہذا اس سب چیز کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے مشاورت بلائی ہے 2 دن میں، اور اس مشاورت کے بعد ہم اپنے لائے عمل کا اعلان میں لاہور سے کروں گا انشاءاللہ۔
ہم پاکستانی قوم سے اپیل کریں گے کہ وہ نکلے میدان میں, سڑکوں پر آئیں, احتجاج کریں, ہڑتال کریں, اور ایک ہڑتال سے بھی کام نہیں چلے تو اس کو کنٹینیو کریں. جی شاہد خٹک صاحب, آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی اگر ہم اپوزیشن کی جماعت ہیں, جو بھی ہمیں لگے گا کہ اگر ایسی ایشوز ہیں جو اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ہمارا کنسنسس ہو سکتا ہے تو ہم ضرور اس کے اوپر سوچیں گے بھی, شاید اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر لیں, چونکہ وہ بجٹ اور مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارا موقف ہے. لیکن ویسے جماعت اسلامی جو ہے وہ پسل بہت جلدی جاتی ہے, سٹینڈ نہیں لیتی. اور ہم حالانکہ ہم نے ان کو تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ, آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو جوائن کریں کہ جو ایشوز ہیں عوام کے اس کے اوپر ہم جوائنٹلی اپنی وہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. لیکن آئے پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا. بلکہ جو بجٹ دیا ہے موجودہ حکومت نے میر صاحب, اس میں جو اگلے مہینہ ڈیڑھ بعد جو یہ پاکستانی قوم کو افیکٹ کرنے والی ہے یہ ناقابل برداشت ہوگا. انہوں نے اپر کلاس کو پروٹیکٹ کیا ہے, جس کی 1,80,000 روپے سے اوپر تنخواہ ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا. جس کی 8,000 سے اوپر کی تنخواہ ہے ان بٹوین 180 اینڈ 8,000 ان کے اوپر سارے کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. تو اگر آپ اتنا جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, جو آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں ہے, آپ انہی کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں, آپ کوئی نیٹ ورک نہیں بڑھا رہے, آپ کوئی ایف بی آر میں ریفارمز نہیں کر رہے, آپ کوئی اپنے ریمیٹنسز کو بہتر نہیں کر رہے, آپ کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہے ہیں, آپ کے سارا کاروباری طبقہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا آپ کے پاکستان کو, وہ ڈالر کے ذریعے پاکستان سے پیسے لے کے جا رہے ہیں. تو جب آپ کی یہ معیشت کا یہ حال ہوگا تو پھر آپ اس سے کیا بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں اس بجٹ سے؟ اچھا, ایک ڈاکومنٹ ہے, پاس بھی کرا لیں گے, 4-5 قصیدے بھی پڑھ لیں گے, تعریفوں کے پل بھی باندھ دیں گے, لیکن ملنا ہے. اچھا ذرا یہ بتائیں نا کہ آپ نے جو کل کال دی ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے باہر, وہ کامیاب ہو جائے گی؟ ہم اڈیالہ جیل کے باہر ہم کال کیوں دیتے ہیں؟ کال ہم اس لیے دیتے ہیں کہ پچھلے 8-9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب کو بیماری کی حالت میں آئسولیشن میں رکھا ہے. عمران خان صاحب کی اہم کا مسئلہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے, کسی کی ملاقات نہیں ہوئی, نہ فیملی کی ہوئی ہے, نہ جماعت کی ہوئی ہے, نہ وکلاء کی ہوئی ہے, ان تک ہماری رسائی نہیں ہے. اگر یہ ملاقات کریں گے ہم کیوں اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے, ہم کیوں وہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ اور جب آپ فیملی کو نہیں الاؤ کرو گے, آپ کسی کو الاؤ نہیں کر رہے, تو پھر وہاں پہ ہماری کال ہی آئے گی, ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اچھا, میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بجٹ جس دن پیش ہوگا تو اس دن بھی ہم قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. تو آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کو کدھر کھڑا کیا, ایم پی ایس کے اوپر تشدد کیا, انگلی توڑ دی ایک ایم پی اے کے, دوسرے کا ہاتھ کٹ گیا, وہاں پہ ایم پی ایس کے اوپر ڈنڈے برسائے. آپ نے ویڈیوز اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا. تو جب آپ ادھر روک دیتے ہیں ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو جو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, انہوں نے آ کے اپنی ایم پی ایس کے ساتھ پارلیمنٹ کے سامنے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا تھا, کیا ادھر پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا؟ تو بتا دینا افریدی کو, آئندہ بتا دیا کریں کدھر روکنا, اس کی مرضی سے روکتے ہیں نا, جو جدھر کا وہ بتاتا ہے ادھر ہی روکتے ہیں, گنڈا پور کی طرح. آپ کو نہیں پتا نا سر, آپ بھی تو بھائی ہو نا, آپ معصوم بن جاتے ہو. آپ افریدی بھائی سے کہو, بات سنیں, آپ میری ریکویسٹ سنیں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سہیل افریدی عمران خان صاحب کا سپاہی ہے. سہیل افریدی جو وہ باہر گفتگو کرتا ہے وہی گفتگو اندر بھی کرتا ہے. نہیں, میں گواہ ہوں سر, میں آپ کو معذرت کہوں گا. کھٹک بھائی دیکھیں, آج تک جتنی باتیں میں نے کی نا, جتنی باتیں میں نے کی, ایک بھی آپ بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں گنڈا پور کے لیے بات کرتا تھا, میرا دوست تھا, ٹھیک ہے. میں نے جو گنڈا پور کے لیے باتیں کی وہ سب آپ کی پارٹی نے بعد میں کی. میں نے آپ کی پارٹی کی نیشنل اسمبلی میں کمپرومائز کا آپ کو کبھی کہا؟ جب آپ کرو گے کمپرومائز بتا دوں گا. میں نے کہا دیکھیں میرا عمران خان صاحب نے خلاف کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, اس جگہ پہ میں خلاف ہوا. سہیل افریدی عمران خان صاحب کا چیف منسٹر ہے, اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں, جتنا میں ان کے قریب ہوں, جتنا میں ان کے قریب ہوں, اس کی ایک خوبی ہے میر صاحب, جو اندر کہتا ہے وہی باہر کہتا ہے. اچھا چلے, میں اس بحث میں نہیں جاتا, میں آپ کو بس جب کہیں گے تو بتا بھی دوں گا آپ کو. گنڈا پور کے دوست بھی نہیں مانتے تھے, پھر ان کو بتا دیا تھا میں نے. لیکن دیکھیں میر صاحب, مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آج کے دن تک جمہوریت کے نام پہ مافیاز کو چلاتے ہیں. وہ لیفٹ کی پارٹی ہو, رائٹ کی ہو, اوپر کی ہو, نیچے مسلط کس نے کیا ہے سر؟ اگر آپ یہ 8 فروری کو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں, اگر عمران خان صاحب یہ ڈگر کی سیاست نہ کرتے تو یہ دن بھی ہم نہ دیکھ رہے ہوتے. یہ میں آپ کو دل کی بات اپنی بتا رہا ہوں, روک رہا تھا میں ان کو اس چیز سے, نہ کریں,
خود بھی جائیں گے, سب کا کیریئر بھی تباہ کر دیں گے, ملک کے اندر تھرڈ پارٹی سسٹم ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. آپ نے ملک کی بربادی کے ساتھ, فوج کی بربادی کے ساتھ کچھ بھی نہیں چھوڑا نا. آپ اگر یہ سیاست, ہم یہ سیاست عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے, اسی پہ ہم پاپولر تھے, ہم بھی اس کا حصہ تھے نا, ہم نے بھی سیاست وہیں سیکھی ہے, وہ بھول گئے ہم انہی کی سیاست چلا رہے ہیں. 8 فروری کو دیکھیں, یہ اختیار کس کے پاس ہے میر صاحب؟ عوام کے پاس. ووٹ ڈالنا, دیکھیں جو جس جمہوریت کی بات فیصل واڈا صاحب کر رہے ہیں, اسی جمہوریت کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہم چاہتے کیا ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہو, عوام جس کو الیکٹ کرے, اچھا ہو برا ہو, 5 سال بعد اس کا احتساب کرے گی عوام. فارم 47 کے ذریعے آپ کسی کا مینڈیٹ چرا لیں اور پھر اسی جمہوریت سے گلا کریں. لیکن دیکھیں نا, وہ تو جمہوریت نہ ہوئی نا. عمران خان صاحب نے جیتا الیکشن, تحریک انصاف نے جیتا 8 فروری کو, 180+ ہم نے سیٹیں جیتی. اگر وہ جمہوریت آج ہوتی تو آج عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتی, آج جواب دہ ہوتی عوام اگر آپ بھی, آپ کی پارٹی بھی اگر نواز شریف کو ان کی مدت پوری کرنے دیتی اور چکر چلا کے ان کو 2017 میں نااہل قرار نہ دلوایا جاتا, تو پھر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل جی ہر حکومت کو اپنی مدت نواز پوری کرنی شریف کے چاہیے. خلاف پاناما کا سکینڈل تحریک انصاف نہیں لائی تھی, انٹرنیشنل ایک خبر بریک ہوئی, انٹرنیشنل لیکن اس کو ڈسکوالیفائی تو اقامہ میں کیا نا. دیکھیں ابھی وہ تو سپریم کورٹ سے آپ سوال پوچھیں. اچھا, اب کیا لیکن ہم طاقت میں تھے؟ کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے؟ ہم تو اپوزیشن کی جماعت تھے, ہم کیس لے کے گئے سپریم کورٹ اور وہاں سے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, حکومت میں پاور میں ہوتے ہوئے بھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہار گئی. انہوں نے بہت سے الیکشن سمبلز کا نام بھی لیا کہ یہ بھی نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھا, پھر بھی وہ ہار گئے. تو وہاں پہ اکثریت تو آپ کو ملی ہے. تو سوال یہ ہے کہ مرکز میں تو آپ ان کے پارٹنر ہیں, آپ کے 2 گورنر ہیں, اور آپ بلوچستان میں بھی ان کے پارٹنر ہیں, آپ آزاد کشمیر میں بھی ان کے پارٹنر ہیں. تو یہ جو آپ کی پارٹنرشپ ہے یہ چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں, گلگت بلتستان میں وہاں کی عوام نے بالکل واضح فیصلہ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا, اور پوری کوشش کی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ پھر چیئرمین صاحب نے اس پر نوٹس بھی لیا. بلکہ ابھی آپ حافظ نعیم صاحب کا ذکر کر رہے تھے, میرے لیے بہت محترم ہے ذاتی طور پر, لیکن جماعت اسلامی نے تو گلگت بلتستان میں PMLN کو سپورٹ کیا. ان کے کینڈیڈیٹس کے سامنے اپنے کینڈیڈیٹس کو وڈرا کروایا اور جا کے ان کو سپورٹ بھی کی. تو یہ اب عجیب سی روایات ہیں, علیم خان کو بھی لیکن ہم لوگ وہاں پہ انشاءاللہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ضرور بنے گی, اور ہمیں وہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اور اب تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس میں مبارک بھی دی اور واضح کیا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی فارمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرے اور ان کو وہ سپورٹ کریں گے. اچھا, لیکن آج مسلم لیگ نون کے جو آزاد کشمیر کے کچھ رہنما ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن 27 جولائی کو طے ہے وہ آگے چلا جائے. تو آزاد کشمیر میں بھی آپ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے, حالانکہ حکومت میں آپ دونوں شامل ہیں. دیکھیں, ہمارے آپ کے علم میں ہے, آپ کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہے, ایون فیصل واڈا صاحب کو بھی اور ظاہر شاہد صاحب کو بھی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی یہ جو سبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑی نورا کشتی ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ PDM کی گورنمنٹ میں ساتھ تھے, لیکن جب الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نے تو ہمارے خلاف, ہمارے سندھ میں آ کے ہمارے خلاف سخت محاذ بنایا. اور اب بھی گلگت بلتستان میں جس طرح وہ کر رہے ہیں, اور کشمیر میں بھی ظاہر ہے ان کی یہی رہے گی روش جو ہے, تو ہمارا اپنا وہ سلسلہ ہے. ایک ملک کی بہتری کے لیے ہم ضرور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب اس وقت کے حالات تھے اس گورنمنٹ کے, PDM کی گورنمنٹ سے پہلے ملک اکیلا رہ گیا تھا, ڈیفالٹ ہونے کو تھے, تو اس وقت ظاہر ہے ہم نے مل کے ملک کے لیے سب کچھ کیا. اور اسی سلسلے میں آج بھی بحالت مجبوری کہیں یا جو کچھ کہیں, پاکستان کے لیے ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. بحالت مجبوری میں ایک بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ میں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے جناب ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ بحالت مجبوری ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب برا نہ منائیں اگر یہ بحالت مجبوری کو کچھ آپ ایکسپلین کریں گے. آپ نے بھی بحالت مجبوری شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا. میں نے نہیں ووٹ دیا. آپ نے نہیں دیا؟ میں نے نہیں دیا. دیکھیں سر, میں میری لائف میں بڑی کلیئرٹی. اچھا, میں کریڈٹ جس کا ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں. کن پٹی بندوق بھی رکھ دیں. بلکہ آج ایک جگہ پہ ٹکٹ چل رہا تھا, اس میں کریڈٹ فیلڈ مارشل تھا, کسی اور کو دے رہے تھے. میں نے کہا ہٹاؤ, میں نے نہیں کہا. یہ میں کہا غلطی ہوگی آپ لوگوں سے, پلیز کچھ چیک کریں. وہ ٹکٹ چل رہا تھا کہ یہ فیلڈ جو مارشل اور وزیر اعظم دونوں نے امن معاہدہ کرایا. ایک نے کرایا. میں جیسے اپنی زبان پہ کھڑا رہنے والا آدمی ہوں. میں مانتا ہی ایک آدمی کا کام ہے. ایک چیز, فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب صحیح کام کر رہے ہیں. مشکل وقت میں اچھا بجٹ بنانے کی کوشش کی انہوں نے. ان کے خلاف وی لاگ شروع ہو گئے. آپ نے کیا میر صاحب یہ کبھی اپنے پروگرام میں ابتدا میں شروع کیا کہ 2022 کے بعد پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں وہ بیمار ہی نہیں پڑے ہیں, سب کی بیماری ختم ہو گئی ہے. اچھا, یہ سوال آپ کے پاس ہر شو میں ہونا چاہیے کہ کیا قدرت کا نظام ہے کہ اقتدار میں بیماری نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سنا کسی کو چکر آ گئے ہوں, کسی کے پلیٹلیٹس نیچے ہو گئے ہوں؟ سنا آپ نہیں سنا آپ. اگست جولائی میں ملک سے باہر. ٹھیک ہے, پھر آؤں گا, پھر بات کریں گے اس کے اوپر. اس ملک کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جولائی اور اگست میں کچھ نہیں ہو رہا. نہیں سر, دیکھیں سیاستدان کا کرائٹیریا کیا پاکستان کا. انفارچونیٹلی اس دیکھیں جب تک 500 ایلیٹ کیپچر کو آپ نہیں ماریں گے نا, کام نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ ویسے نہ ہی کریں. میں آپ کو قسم آپ پہلے کہتے تھے 5000 بندوں کو مار دو. 500 تو پہلے مارے, پھر 5000 پہ آؤں گا نا. 500 تو مار دیں, ایلیٹ کیپچر ہے یہ تو آئی جی آزاد کشمیر نے بھی کہا کہ 1000 بندے مار دو. میری بات سنیں میر صاحب, مجھے ایک بات بتائیں. کرپٹ, بےایمان, چور, مفرور, اشتہاری, بھگوڑا, کیسز والا, نیب زدہ, پھر معافی زدہ, پھر سپریم کورٹ کوالیفیکیشن, ڈسکوالیفیکیشن, شرابی, کبابی, جتنی برائی آپ کے اندر ہوگی اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو یوں کر کے دیا. شرابی چلو ٹھیک ہے, لیکن کبابی غلط ہے. کباب تو آپ بھی کھاتے ہیں, میں بھی کھاتا ہوں. سر کباب تو سارے کھاتے ہیں. کباب کا ذکر کریں آپ, میرے خیال سے اب آپ اس سیاست میں نہیں ہے نا. ہم شباب کباب کو شباب بھی کہتے ہیں, تو مجھے کہنا پڑتا ہے آپ معصومیت سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن دیکھیں میر صاحب, آپ کا پہلا سوال ہر پروگرام ہونا چاہیے 2022 کا کون سی ایسی دوائی آئی جسے پاکستان کا کوئی حکمران بیماری نہیں ہو رہا. سوچنے والی باتیں. ٹھیک, آپ کو پوچھنا چاہیے کہ سارے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے پن پوائنٹ نہ کریں, نہ اس پارٹی کی نہ اس پارٹی, آپ بیلنس بات کریں. آپ کا اوپن سوال ہونا چاہیے بیماری کی نہیں ہوگی. یہ آپ بتائیں کہ یہ جو 2026 ہے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خیر خیریت سے گزر جائے گا؟ دیکھیں میر صاحب, آپ کے ایک پروگرام کے اندر, ایک کافی کے اندر اگر آپ مجھ سے پورے سال کی تنخواہ کی چیزیں مانگیں گے میں کبھی نہیں دوں گا. اتنا تو میں آپ کا سیکھ گیا ہوں سر, میں آپ کو شاگردوں میں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب شاہد خٹک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 2026 میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ میر صاحب, جتنے یہاں پہ فیصل واڈا صاحب نے جو خرابیوں یا جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی, ان کو لایا کس نے؟ میرا سوال وہی ہے. ان کو مسلط کس نے کرایا ہے؟ سہولت کاری کس نے کر کے دی ہے؟ کس نے الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے دیے ہیں؟ چوتھے کو پہلے کو چوتھے پہ لے گئے. دیکھیں قوم جانتی ہے یہ ساری چیزیں. یہ اب یہ ڈکی چھپی چیزیں تو نہیں ہیں. اور اگر ڈاکہ رات کو ڈلے تو پھر بھی پتہ نہیں چلتا چور کا کہ کس نے چوری کرائی ہے. جب دن دہاڑے وہ پورے قوم کو پتہ ہے. تو جب آپ ایسے لوگ مسلط کریں گے, ایسے لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے, پھر تو یہ خرابیاں ہوں گی سسٹم میں. دیکھیں عمران خان صاحب, علیم خان کو مائنس نہ کیجیے گا سلیکشن میں. کون سا الیکشن؟ یہ جو بھی ہوئے ہیں علیم خان صاحب کو, گلگت بلتستان میں ان کا بندہ آئے گا. علیم خان صاحب کو آپ سیاسی اس میں مائنس نہ کیجیے گا. اچھا, سمجھ آ گئی مجھے. ان کی, میں گلگت گیا, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے, اس کے بعد یہ سارے کلیمز ہو رہے ہیں. ہمارے ہاتھ باندھ کے, پاؤں باندھ کے, ہمیں بے دخل کر کے, ہمیں وہاں پہ صوبہ بدر کر کے, اس کے بعد یہ ان کی نورا کشتی ہے. نورا کشتی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ. اچھا, اب آپ آزاد کشمیر میں الیکشن میں حصہ لیں گے؟ ہماری پولیٹیکل جماعت ہے, ہم ہر الیکشن میں حصہ لیں گے. دیکھیں ابھی اگر ہم گلگت میں پارٹیسپیٹ نہ کرتے, ہم بائیکاٹ کر دیتے, تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ تحریک انصاف کے لیے ان کا جو پیمانہ ہے وہ الگ ہے. میر صاحب, عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر جو ڈیموکریسی ہے یا جو عوام کی طاقت ہے وہ ان کو پتہ چل چکی ہے. اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا اس ملک کے اندر,
लेकिन फॉर्म 47 का इस्तेमाल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। खट्टा भाई यहाँ रुक जाए, 49 आ गया बिलावल साहब ने कहा। अच्छा अभी 49 पे, अभी बात 49 पे चली। बिलावल साहब ने बताया 49 भी आ गया। देखिए 49 में वो तमाम चीजें होती हैं, 49 पहले भी था उसमें कि जी ये पेंसिल है बैग के अंदर, ये पेन है, इसमें फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, तो उसको फॉर्म 49 कहते हैं जिसमें पूरी डिटेल हो। अब जिन लोगों ने इन लोगों की सहूलत कारी करके, इनको मुसलत करके अब मुल्क को तबाही की दिहाने पे ले जाएं, गिला किससे करेंगे? मुझसे, आपसे? क्या मैंने सहूलत कारी की? क्या मैंने नताइज तब्दील करके दिए? नहीं, कौम को पता है कि किसने नहीं। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब, आप तो कह रहे हैं ना कि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए जीत गए हैं, तो अब आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर में भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा? वहाँ पर मैं बार बार आपसे इस सवाल रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पे पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि इलेक्शन डिले किया जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन डिले नहीं चाहती, लेकिन जो वहाँ पे सूरत हाल है इस वक्त और उसकी वजह से ही अगर किसी ने कोई इस तरह का बयान दिया है कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते तो तब तक भी मुझे नहीं इस बात का पता। हम तो चाहते हैं इलेक्शन जहाँ भी हो टाइम पे हो। और अभी जीबी में बात हो रही थी, शाहिद साहब बात कर रहे थे, शाहिद साहब के सपोर्टेड लोग जो थे वो कोई 2 या 3 सीटों पे ज़रूर आए हैं। और मैं इस आपके प्रोग्राम में इन्हें ये दावत देता हूँ कि अपने जो इनके दीगर कैंडिडेट्स थे वो बता दें फॉर्म 45 ही जो उनके पास हैं कि उनको कितने वोट वहाँ पे मिले। ये सिर्फ इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे ज़रूर 2-3 सीटों पे आए हैं MWM के साथ, और सबको वजाहत थी कि ये PTI सपोर्टेड कैंडिडेट हैं। तो वो फैसला आया। अभी जो लोगों ने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वोट दिए पीपल्स पार्टी के, वो भी सबके सामने हैं। और ज़ाहिर है पूरी कोशिश की गई कि वहाँ पे जो एक तासुर दिया जाता है कि जी जिसकी फेडरल गवर्नमेंट उसी की GB या कश्मीर में जब इलेक्शन हो तो रवायत यही रही है, लेकिन इस दफ़ा वो रवायत टूटी और लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, मैंडेट दिया। और वो इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्म 47 और 9 का जिक्र किया, इसका मतलब ये वो झूठ बोल रहे थे। ये तो चले इस पे बाद में बात कर लेंगे। बिलावल साहब ने वैसे नहीं अभी कर लें बात जी, जल्दी से बात कर लें बात। सर मैं इसका मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कोशिश की गई ना वहाँ पे। अभी जिस तरह फैसल भाई भी हमारे एक इंतहाई मोहतरम दोस्त का नाम ले रहे थे, उनको तो एक सीट भी नहीं मिली, उनके कैंडिडेट जरूर थे वहाँ पे। तो कोशिशें तो बहुत होती हैं, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और फैसल वाटा साहब ये कह रहे हैं कि एक सीट उनको भी मिल गई है आपसे छीन। नहीं अभी तक नहीं मिली। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं समझा रिजल्ट आ गया, तक नहीं मिली। अच्छा अब आप फैसल वाटा साहब, कोशिश की गई थी, हम लोग सर 47 भी है फॉर्म, नासिर भाई 49 भी है, 51 भी है, फॉर्म बढ़ते जाएंगे, फिक्र ना करें आप। चलें, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।